नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज का सबक सूरह बकरा के बारे में पढ़ेंगे। उसकी अगली आयत तवज्जो कीजिएगा और गौर से सुनिएगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अच्छी तरह से समझाने की तौफीक अता फरमाए कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। अल्लाह ताला मदद फरमाए मेरी और अल्लाह ताला हम सब के लिए ये ज़रिया नजात बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उन्हें ला ना तुफ़सिदू फसाद करो फिल अर्ज़ि ज़मीन में क़ालू वो कहते हैं इन्नमा सिर्फ नहनु हम मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। अला खबरदार इन्नहुम बेशक वो हुमुल मुफ़सिदूना वही फसाद करने वाले हैं वलाकिन ला यशऊरून और लेकिन वो नहीं समझते या वो शऊर नहीं रखते। अच्छा, ये था लफ्जी तर्जमा। अब मुहावरा तर्जमा। और जब उन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन वो नहीं समझते। अच्छा, अब इस आयत के साथ जो हमने पीछे पढ़ा था इसकी तफसीर देखते हैं और आप तवज्जो कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। यानी कि पीछे हमने पढ़ा था मुनाफिकत की बीमारी की वजह से मुनाफिक को इस्लाह और बगाड़ के दरमियान शऊर नहीं रहता। इस्लाह फसाद की इब्तिदा इंसान के ज़मीर से होती है। ज़मीर बिगड़ता है तो तबीयत में बुराई का जज्बा पैदा होता है जो आदमी के किरदार पर मनफी असरात मरतब करता है जिससे अक्सर औकात सोच के ज़ाविये इस कदर बिगड़ जाते हैं कि आदमी को इस्लाह और बगाड़ में फ़र्क महसूस नहीं होता। ख़ासकर ऐसा शख्स जो अपने मफाद के लिए अल्लाह ताला के मुक़द्दस नाम और दीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए झूठ बोलता है तो इसका ज़मीर इस हद तक पस्ती का शिकार हो जाता है कि उसे हर गुनाह जुर्म की तवक्का की जा सकती है। ऐसे लोगों पर जितने निगरान मुकर्रर कर दिए जाए और उन्हें लाख समझाएं इस्लाह की बजाय इनके बिगाड़ में इजाफा ही हुआ करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि रिश्वत के खात्मे के लिए इंसदादे रिश्वत सतानी के महकमा से रिश्वत के रेट बढ़ जाते हैं। फरोग तालीम के नाम पर जहालत, मालूमात आमा के नाम पर गंदा लिटरेचर, कल्चर के नाम पर बेहयाई, अदलो इंसाफ के नाम पर जजेस और वकला की कानूनी मोशगाफियां, शैतान की आनत की तरह फैला हुआ अदालती निज़ाम बिगड़ता ही चला जाता है। मुल्क और मिल्लत की वसी तर मफाद के नाम पर वसी तर फसाद का जाल बिछा दिया जाता है। अमन और ईमान कायम करने के नाम पर बेगुनाहों का कत्ले आम ये सब इस्लाह और फलाह के नाम पर ही तो किया जाता है। ऐसी हुकूमतों, अफसरों और इदारों के जिम्मेदारान को समझा कर देख लीजिए, जवाब यही मिलेगा, हम तो इस्लाह हवाल और फलाह आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि ये लोग फसादी हैं मगर हकीकी शऊर से महरूम होने की वजह से इस्लाह और फसाद में फ़र्क नहीं समझते, जिस वजह से अपने आप को मुस्लिह समझते हैं। ऐसे लोगों से मुसलमानों को खबरदार और होशियार रहने का हुक्म दिया गया है। इन मुनाफिकों और फसादियों से बचते रहना। ये था इस आयत का इसकी तफसीर थी कि देखिए कि किस तरह से आजकल हो रहा है और किस तरह से इंसान
جیسے آپ کو میں نے مثالیں دے کر سمجھایا. اور پھر کیا ہے اس میں یعنی مسائل کیا تھے؟ منافق فسادی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یعنی سمجھتا ہے کہ وہ اصلاح کرتا ہے. منافق حقیقی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے، یعنی اسے فرق ہی نہیں سمجھ آتا نا. فسادی کون لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کی کیا یعنی ہوتا ہے؟ یعنی منافقین زمین میں فساد لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. اور یاجوج ماجوج، فرعون، یہودی اور بچوں کے قاتل، یہ مختلف صورتوں میں بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے. اچھا، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں. وَإِذَا، اور جب کیلا کہا جاتا ہے، لاہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف، الا خبردار، انہم بلا شک وہ، ہم وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولکن لا اور لیکن نہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے، بیوقوف مان لائے ہیں، خبردار یہی بیوقوف ہے، لیکن وہ بے علم ہے. اچھا، اب اس پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کیا یعنی تعلق ہے کہ منافق دوغلا، جھوٹا اور فسادی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی منافقت کے کھوٹ کی وجہ سے مخلص مسلمانوں کو بیوقوف کہتا اور سمجھتا ہے. منافق ابن الوقت اور مفاد پرست ہوتا ہے، اسی لیے مخلص ایثار پیشہ باصول شخص کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار کے پیکر اور قربانی کے خوگر تھے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی سربلندی کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کی بے مثال اور لازوال مثالیں قائم کی تھیں. منافقین ایسے مخلص حضرات کو کس طرح پسند کر سکتے تھے؟ رب کریم نے جب منافقوں کو حکم دیا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح مخلصانہ ایمان اور وفاداری کا رویہ اختیار کرو، منافقین نے تسلیم و رضا کا رویہ اپنانے کی بجائے کہا کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح کا کاروبار تباہ کر لیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. یہ تو سراسر حماقت کا راستہ ہے. اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اپنے خالق و مالک کا فرمان تسلیم کرنا اور اس کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا بیوقوفی نہیں. حماقت اور بیوقوفی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کا نافرمان اور اس کے ساتھ عدم و اخلاص کا رویہ اور فانی دنیا کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لے. اس فرمان میں رہتی دنیا تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو جہان والوں کے لیے معیار قرار دیتے ہوئے صحابہ کو برا کہنے والوں کو احمق، منافق اور علم و آگہی سے نابلند قرار دیا گیا ہے. منافق صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے تھے، حقیقتاً منافق بیوقوف ہوتے ہیں، یعنی منافق بیوقوف ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اور کل امت مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین. اور بیوقوف کون ہے؟ ملت ابراہیم سے اعراض کرنے والا بیوقوف ہے، صحابہ کو برا کہنے والا بیوقوف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے انحراف کرنے والا بیوقوف ہے، قبلہ پر اعتراض کرنے والے بیوقوف ہیں. اب ہم نے اس آیت میں پڑھ لیا کہ وہ کیا سمجھتے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام کو سمجھتے تھے کہ وہ بیوقوف ہیں، تو بلکہ وہ بیوقوف خود ہیں، کیونکہ ان میں خود ہی وہ احمق ہے اور وہ خود ہی منافق ہے اور وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. اچھا، اب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اور کہ
समझते हैं कि अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। वइज़ा लक़ू, और जब मिलते हैं अल्लज़ीना, जो लोग आमनू, ईमान वालों को, क़ालू, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, वइज़ा, और जब खलाओ, इलादा होते हैं, इला, तरफ, शयातीनिहिम, अपने शयातीन की तरफ, क़ालू, कहते हैं, इन्ना, बेशक, यकीनन, माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा, मैज़, नहनु, हम, मुस्तहज़िऊन, मज़ाक करते हैं। और जब मुनाफिक ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमानदार हैं। जब अपने बड़े यानी शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं बिल्लाशुबा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों के साथ मज़ाक करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा पिछली आयत में कि मुनाफिक की मुनाफिकत के सबब हकीकी शऊर से तही दैमन होने की वजह से इसके किरदारों में दोगलापन और खोखलापन पैदा हो जाता है, जिस वजह से मुनाफिक ऐसी गुफ्तगू करता है। अब मुनाफिक जब ईमानदारों से मिलते हैं तो इनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और इस्लाम की खूबियां, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और मोमिनों के हुस्न किरदार का जिक्र करते हुए ईमान के दावेदार बनते हैं। लेकिन जब अपने लीडरों की तरफ जाते हैं तो उनको तसल्ली देते हैं कि के हमारे बारे में फिक्र ना करना, हम तुम्हारे ही हैं, और हम तो मुसलमानों के साथ शुगर और दिखावे के लिए हम आहंगी का मुजाहरा करते हैं। यहाँ कुरान मजीद ने इनके बड़ों को शैतान करार दिया है, क्योंकि इनके बड़े शैतान की तरफ ना सिर्फ खुद गुमराह हैं बल्कि दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मुनाफिक इखलाकी लिहाज से इस कदर सफला मजाजी का शिकार होता है कि वो ईमान जैसे गरा कदर एहसास मामले को भी मजाक समझता है। ऐसे लोगों को इनके गुनाह की तरफ तवज्जो दिलाई जाए तो वो अपनी खिफ्त मिटाने और शर्मिंदगी छुपाने के लिए कहते हैं कि तुम तो मुखा संजीदा हो रहे हो, हम तो खुश तबी के तौर पर ऐसा कर रहे थे। अच्छा, बुखारी की हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से अल्लाह के नज़दीक बदतरीन यानी बुरा, सबसे बुरा बदतरीन शख्स दो चेहरों वाला मुनाफिक होगा, जो इस तरफ एक चेहरे के साथ आता है और दूसरी तरफ दूसरे चेहरे से। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला में हम सबको इस मुनाफिकत से बचाए, हमेशा शैतान के शर से बचाए। देखिए फिर अल्लाह ताला ने क्या यानी हदीस में क्या है कि सबसे अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन शख्स वो है जो दो चेहरों वाला यानी मुनाफिक होगा। यानी वो तो जो इस तरफ एक चेहरे के साथ आता है, दूसरी तरफ दूसरे चेहरे से। अच्छा, यानी मुनाफिक दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। बड़े मुनाफिक शैतान के कायम मुकाम होते हैं। मुनाफिक अल्लाह और अहले ईमान को मजाक करते हैं। अच्छा, अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं अगली आयत में, अल्लाहु यस्तहज़िउ, यानी अल्लाह मजाक करता है, बिहिम, इनसे, व यमुद्दुहुम, और ज्यादा करता है इनको, फी में, तुगयानिहिम, इनकी नाफरमानी में, या माहून, अंधे हो रहे हैं। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी नाफरमानियों में मोहलत देता है। वो अपनी नाफरमानियों में भटक रहे हैं। यानी कि जैसे हमने पढ़ा, मुनाफिकत को करना अल्लाह ताला को धोखा देने के मुतरादिफ है। देखिए, मुनाफिकत करना अल्लाह ताला को धोखा देने के मुतरादिफ है। यहाँ मुनाफिकीन के किरदार के बारे में लफ्ज तुगयान यानी तुगयानी ही पढ़ा ना हमने, तुगयान इस्तेमाल किया गया है, जो एक मुहावरा भी है कि दरिया में तुगयानी है, यानी दरिया अपनी हद से आगे बढ़ गया है। यही हालत गुनाह के वक्त इंसान की होती है, इसलिए कि वो अपनी फितरत सलीम से आगे बढ़कर गुनाह करता है। किसी को मजाक करना अल्लाह की शान के खिलाफ है, लेकिन मोमिनों से मजाक करने की वजह से मुनाफिकों के मजाक को अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूब फरमा रहे हैं, क्योंकि मोमिनों को अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से मजाक का निशाना बनाया जाता है, जिसको अल्लाह ताला अपने साथ मजाक करने के मुतरादिफ समझता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वसी तरीन मनाजर में यूं बयान फरमाया है
بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ، بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں نے جو چیز بندے میں پر فرض کی اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، میں اپنے کسی کام میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا ایک مومن کی جان قبض کرنے میں کرتا ہوں، کیونکہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اس کی تکلیف اچھی نہیں لگتی۔ کوئی مجرم اللہ تعالیٰ کے دسترس سے باہر نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود مجرم کو ڈیل اور منافق کو دین اور دینداروں کے ساتھ مزاح کرنے کی مہلت دیتا ہے، اس عیاری اور چالاکی کی وجہ سے ان کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، یہ جھوٹ، سازش اور منافقت کے پردہ چاک ہونے کے خوف سے دل ہی دل میں پریشان رہتے ہیں اور ایسی باتوں اور ساتھیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ایسی باتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ گناہ کا نقصان صرف یہ نہیں کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں سزا ہوگی، بلکہ گناہ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل گناہ کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور گناہ سے آدمی کی طبیعت پر منفی اثرات یعنی نیگیٹو تھاٹ مرتب ہوتی ہے۔ مجرم ضمیر کا چور اور بزدل ہوتا ہے، نیکی میں اطمینان ہے اور گناہ میں پریشانی۔ کبھی جرائم پیشہ بدکاروں کو ٹٹول کر دیکھو، بظاہر حشاش بشاش نظر آنے کے باوجود کس طرح پریشان ہوتا ہے۔ قرآن مجید اسی قلبی اضطراب کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کی طغیانیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ نفسیات کے معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف یوں بیان فرمائی کہ صحیح مسلم کی میں ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کو اس کا علم ہونا تیرے لیے ناگوار ہو۔ اچھا دیکھیں ہم نے پڑھا، اب یہ دیکھیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اور کل امت مسلمانوں سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جسے اللہ نے کہا نا حدیث میں کہ اللہ جسے محبت کرتا ہے اس کا آنکھ، اس کی کان، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دیکھو گناہ کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، کس طرح انسانوں کی دل کی کیفیت بدلتی ہے، وہ کیسے جو ہے نا پریشان رہتے ہیں، انہیں کہیں بھی سکون نہیں ہوتا، کہیں کسی بھی جگہ انہیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو ڈیل دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ منافق اور کافر کو دنیا میں ڈیل دیتا ہے۔ اور اچھا اب اگلی آیت میں پڑھتے ہیں اور جانتے کہ اللہ تعالیٰ اور پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اور توجہ دیجیے گا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے فما تو نہ رابحتی فائدہ مند ہوئی تجارتہم ان کی تجارت وما اور نہ کانوا تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، پس نہ ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ اچھا جیسا کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کیا تھا تعلق، کیا اس کے ساتھ یعنی کیا تھا اس کا تعلق دوسری آیت کے جو ہم نے پہلے پڑھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے
سورہ صف میں ایمان لانے، نیک اعمال اور جہاد کرنے کو اپنے ساتھ تجارت کے مترادف قرار دیا ہے۔ منافق ایمان اور اعمال میں مخلص نہیں ہوتے، اس لیے وہ اس تجارت میں ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار بن جاتے اور دھوکہ بازی کی تجارت دینی ہو یا دنیاوی، اس کا انجام آخرکار خسارہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایمان کے جھوٹے دعوے اور اس جھوٹ کے ذریعے مومنوں کو دھوکہ دینے کی بنا پر منافقوں کے دل ایمان کی روشنی اور صحیح فیصلہ کرنے کی بصیرت سے محروم ہو چکے ہیں۔ منافق کی حالت اس شخص جیسی ہو جاتی ہے جو نقص بصر کی وجہ سے ہر چیز کو ٹیڑھا دیکھتا ہے۔ اسی بنا پر منافق ایمان اور بصیرت سے محروم ہونے کی وجہ سے فساد کو اصلاح اور صحابہ کے ایمان کو غیر دانشمندانہ اقدام اور بے وقوفی قرار دیتے ہیں۔ مزید کہ اللہ کی طرف سے ان کی رسی دراز ہو چکی ہے، جس بنا پر یہ عقل دانے سے اندھے، حقیقی اور دائمی نفع و نقصان میں فرق کرنے کی صلاحیت سے دامن تہ دامن ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے نفع کی بجائے نقصان پانے والے سوداگر بن چکے ہیں۔ حالانکہ کم سے کم عقل رکھنے والا انسان بھی وہ کام کرتا ہے جس سے اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نفع و نقصان کا اس قدر شعور بخشا ہے کہ ایک گنوار یعنی ان پڑھ ریڑھی لگانے والے محنت کش کو معلوم ہو جائے کہ اس کے مال کی قیمت فلاں بازار یا شہر میں زیادہ ہے تو وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے بندوں کو دھوکہ دینے والے منافق اس قدر چشمی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں ایمان اور ایقان اور کفر و نفاق، آخرت اور دنیا کی نعمتوں میں فرق دکھائی نہیں دیتا، جبکہ دنیا آخرت کی کھیتی اور نیک اعمال آخرت کی نعمتوں کی قیمت ہے۔ دنیا دارالعمل اور تجارت گاہ ہے، اسی بنا پر فطری طور پر انسان کے ہر عمل کے پیچھے نفع اور نقصان کی سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ اچھی سوچ کے بدلے ہدایت نصیب ہوتی ہے اور ہدایت اور نیک عمل کے بدلے جنت عطا ہوگی۔ کس کے بدلے؟ ہدایت اور نیک عمل کے بدلے جنت عطا ہوگی۔ قرآن مجید نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، مال و جان کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کو بہترین نیکی اور تجارت قرار دیا ہے، اور قتال فی سبیل کے بیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ مومن اپنے رب کی تابعداری کر کے اس کی رضا کا طالبگار اور جنت کا خریدار بن جاتا ہے۔ منافق اپنی منافقت اور کافر اپنے کفر کی وجہ سے سوداگری میں دنیا کی ذلت اور آخرت کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ منافق میں عارضی عزت اور منفعت کے لیے کچھ کرتا ہے اور وہ حقیقت میں نقصان اور ہدایت سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی شخص جان بوجھ کر خسارے کی تجارت کرنے سے باز نہ آئے تو اسے نفع کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہی ہدایت کا معاملہ ہے، لہذا گمراہی کا طالب ہدایت کس طرح پا سکتا ہے؟ اس لیے ارشاد ہوا کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے سے بتایا کہ یہ کون ہے کہ ان کی تجارت میں فائدہ نہ ہوئی، کیونکہ وہ جب خود نہیں اپنے لیے ہدایت چاہ رہے، خود نہیں اپنا فائدہ دیکھ رہے، تو پھر کیسے ان کو مل سکتا ہے؟ تو یہ ارشاد ہوا کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تندرستی اور خوشحالی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی نیک مومن ہوں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فرمانبردار لوگوں میں شامل کرے، اور ہمیں بھی جنت میں ایسے کام لے ہم سے کہ ہمیں بھی جنت نصیب ہو جائے، آمین۔ اور اس دعا کو بھی یاد کریں اور پڑھا کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اچھا، سابقہ آیات میں منافقین کی نشانیاں کیا تھیں؟ کہ منافق دعوی ایمان میں جھوٹا ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بولتا ہے،
اور اسے شعوری طور پر یعنی اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو ہی دھوکا دیتا ہے۔ اور منافقت کس کی بیماری ہوتی ہے؟ دل کی بیماری ہوتی ہے۔ اور منافق اصلاح کے نام پر فساد کرتا ہے، یعنی وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اور منافق کیا ہوتے ہیں؟ احمق ہوتے ہیں، انہیں کی وجہ سے مومنوں کو بیوقوف بے عقل سمجھتا ہے۔ وہ خود احمق بیوقوف ہوتا ہے تو لیکن وہ مومنوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ مومن بے عقل ہے۔ منافق کی مان جیسی گراں قدر نعمت کو مذاق سمجھتا ہے۔ منافق ہدایت کی بجائے گمراہی کا طالب گار ہوتا ہے۔ تو منافق کیا ہوا؟ اس کا مسائل کیا تھے؟ منافق ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار ہوتے ہیں، اور منافقین کی تجارت سودمند نہ ہوگی، یعنی کبھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یہ تھی اس آیت کی تفسیر۔ اور کیا ہوتا ہے کہ منافق کا کردار اور انجام کیا ہوتا ہے؟ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافق دغا باز، ریاکار اور بے توجہی، یعنی اس کے ساتھ نماز یعنی اتنی اچھے طریقے سے نہیں، یعنی کہ نماز نہیں پڑھتا، اور منافق کے کلمہ پر اعتبار نہیں کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور منافق کی قسم پر اعتبار نہیں کیونکہ وہ اپنے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ منافق کفار سے دوستی رکھتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں ان کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت اور ریاکاری اور بغض کینہ جیسی بیماریوں سے ہمیں پاک صاف رکھے۔ اور دیکھیں اس کی کتنی بڑی سزا ہے کہ منافق جہنم میں سب سے جہاں سخت سزا ہوگا، سب سے نیچے اس کا وہ لوگ ہوں گے جو منافق ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور کل امت مسلمانوں کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومن لوگوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تفسیر تو ساتھ حدیث پڑھتے ہیں نا، تب ہی صحیح سمجھ آتی ہے۔ تو جو میں آپ کو تفسیر سمجھاتی ہوں ساتھ حدیث کے ساتھ بھی سمجھاتی ہوں، کچھ مسالے بھی ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آئے، کوئی آپ کا کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کام کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔